बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और तर्जुमत कुरान के तहत सूरह यूसुफ का बयान चल रहा था। आज हम बात करेंगे सूरह यूसुफ की आयत नंबर 58 से ये गुफ्तगू जारी होगी। इससे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जो इम्तिहानात आए हैं, मुख्तलिफ मवाक़े और तफसीलात जो उसको ज़िक्र की गई हैं। अब जो है इस कैफियत को ज़िक्र कर रहे हैं क्योंकि मिस्र के अंदर कहत आ गया है। जब मिस्र के अंदर कहत आया तो अरीब करीब जितने मुदाफ़ात में इलाके थे सब उसकी लपेट में आए। यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है फ़लस्तीन के जिस इलाके में थे वो उसकी सरहद जो है वो गोया कि मुल्क शाम की सरहद के ऊपर वो इलाका था, तो वो भी इसी लपेट में आया। वहाँ भी क़हत साली हुई और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनका ख़ानदान भी इसी कहत की तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हुआ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये ख़बर मिली कि मिस्र का बादशाह बड़ा नेक बादशाह है, बड़ा रहमदिल बादशाह है। वो जो गल्ला तकसीम करता है, वो खुराक तकसीम कर रहा है ऐसे मौके पे। लिहाजा उन्होंने जो अपने बेटों को बुलाया और कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि मिस्र का बादशाह बड़ा नेक दिल बादशाह है और वो लोगों के अंदर ग़िज़ा और खुराक तकसीम कर रहा है। लिहाजा तुम लोग भी जाओ और जाकर किस्मत आजमाओ और वहाँ से उससे गल्ला लेकर आओ। तो चुनांचे ये भाई तैयार हो गए और ये जो है 10 भाई कुल 12 भाई थे। गोया कि 10 भाई तो जाने के तैयार हो गए और एक यूसुफ अलैहिस्सलाम ऑलरेडी जो है वो गोया कि उनकी इल्म के मुताबिक गुम थे। और बिन्यामीन जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे उनको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने पास रख लिया, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फ़ुरक़त और जुदाई के बाद आप उनको जो अपने पास रखते थे और उससे तस्कीन हासिल करते थे। लिहाजा उनको नहीं भेजा, बाकी 10 भाइयों को भेज दिया और ये 10 भाई जो है मिस्र की तरफ रवाना हो गए। जब वहाँ मिस्र के अंदर पहुँचे हैं, चूँकि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएँ में डाला था उस वक़्त से लेके इस यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाने तक के का जो फासला दरमियान में 40 साल का है। अब 40 साल के बाद अब ये भाई जो है वहाँ जा रहे हैं मिस्र, और उनको पता नहीं कि वो उसी यूसुफ अलैहिस्सलाम ही से मिलने जा रहे हैं। तो वहाँ ये गए हैं। जब वहाँ गए हैं तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब पेश हुए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू की तो आपने तो उनको देखते पहचान लिया कि मेरे भाई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप तो छोटे बच्चे थे और उसके बाद आज 40 साल के बाद और फिर जिस शान और शौकत के साथ थे, मिस्र के बादशाह थे और शाही लिबास के अंदर थे और शाही आपने लिबास पहने हुए हैं, शाही जो है वो जेवरात आपके जो है वो ताज के अंदर जड़े हुए हैं, गले में पहने हुए हैं। तो ये तो सोच भी सकते थे भाई कि हमारा भाई यूसुफ होगा। लिहाजा इन्होंने तो नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखते पहचान लिया, क्योंकि जो बड़ी उम्र में होते हैं तो वो उनके अंदर ख़ास तब्दीली नहीं आती, लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है उसमें एक ऐसी तब्दीली आ जाती है कि उसको पहचानना आसान नहीं होता। आपने उनको पहचान लिया और उनसे गुफ्तगू शुरू की तो वो इब्रानी ज़बान बोल रहे थे। जो इब्रानी ज़बान बोल रहे थे तो पूछा कहाँ से आए हो, उन्हें बताया फ़लाँ जगह से आए हैं और ऐसा ऐसा सुना है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग ये समझते हो कि मैं अपने शहरों की और अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकता, और तुम एक गैर जगह से आके यहाँ पर तुम जो जासूसी करने लगे हो। वो कहता है जी नहीं जी, हम जासूसी करने नहीं आए, हम तो जो हमने आपका सुना था, हम तो आपसे गल्ला लेने आए। हमारा तो बूढ़ा बाप है बेचारा और वो देख नज़र भी नहीं उसको आता, वो उसका एक भाई हमारा जो गुम हो गया था उसके गम में रहता है। लिहाजा इस वजह से हम जासूस नहीं, हम तो खुद ये मुसीबतों के मारे में हैं, हम आपसे जो है गल्ला लेने के लिए आए। तो फरमाया कितने भाई हो तुम लोग? उन्होंने कहा जी हम कुल 12 भाई हैं। एक भाई को तो बचपन के अंदर जो है वो हलाक हो गया और एक हादसे के नतीजे में, और उसके अलावा 11 भाई रह गए। कहा अभी कितने आए हो? कहा जी अभी हम 10 भाई आए। कहा तो एक 11वां कहाँ है? तो कहा कि 11वां अब्बा के पास हैं, क्योंकि अब्बा जो पहला जो भाई हमारा जो गुम हो गया था उसके सदमे में रहते हैं, तो वो अब उस एक भाई को अपने पास रखते, उससे वो तस्कीन हासिल करते हैं, तो इस वजह से वो वहीं हैं। कहा था अच्छा तुम लोग 10 भाई हो, ठीक है। अब वो गले के हवाले से गुफ्तगू की तो कुरान ने इसको जिक्र किया, वजा इख्वत यूसुफ़ा, और आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत यूसुफ के पास, फ़दख़लू अलैहि, और दाखिल हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, यानी पेश हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने। फ़अरफ़हुम, बस यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान गए उनको, लेकिन वहुम लहू मुनकिरून, और वो उनको नहीं पहचान सके। आप उनको पहचान गए लेकिन वो भाई उनको नहीं पहचान सके। अब ये गुफ्तगू हुई, उसके बाद जो है
ان کے تیاری کی کہ بھئی ٹھیک ہے ان کو غلہ دے دو، ان کے اونٹ تیار کر دیے. ایک آدمی کو ایک اونٹ کا غلہ دیا جاتا تھا، تو ایک آدمی کو ایک اونٹ کا غلہ دیا جاتا تھا، لہٰذا ان کو جو ہے انہوں نے 10 بھائی تھے، 10 اونٹ کا غلہ دے دیا. کہا کہ 11واں بھائی جو ہے وہ اگر تم اس کو آئندہ لے کے آؤ گے تو پھر میں اس 11ویں کا بھی غلہ دے دوں گا، لیکن ابھی نہیں غلہ دے رہا، اس کو لے کے آؤ. مقصد یہ تھا کہ کیونکہ بنیامین ان کا سگا بھائی تھا، لہذا یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کسی طریقے سے وہ ہمارے پاس آئے. اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَلَمَّا جَهَّزُهُم بِجَهَازِهِمْ، جب مہیا کر دیا یا ان کا سامان، یوسف علیہ السلام نے جب تیار کر دیا سامان ان کا، یعنی رسد ان کا دینے کو تیار کر دیا، کہا فرمایا قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُم، فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو بھی میرے پاس لے کے آؤ. من ابیکم، اپنے ابا سے، اپنے ابا کے بعد جو تمہارا بھائی ہے تو اس بھائی کو بھی میرے پاس لے کے آؤ. الا ترون، فرمایا کہ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر منزلین، کیا تم دیکھتے نہیں کیا میں پورا پیمانہ دیتا ہوں، یعنی ایک اونٹ کا غلہ ایک آدمی کو دے رہا ہوں، وانا خیر منزلین، اور میں جو بہترین مہمان نواز ہوں. تو گویا کہ تمہارا تو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، کیونکہ وہ جو باپ کی طرف سے بھائی تھے بنیامین باپ شریک بھائی ہیں، ماں شریک نہیں ہے، ماں الگ ہے کیونکہ ان کی ماں راحیل ہے. تو فرمایا کہ اس بھائی کو بھی تم لے کے آؤ تو میں جو ہے اس کا تمہیں غلہ دوں گا. لیکن فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا كَيْلَكُمْ عِنْدِی وَلَا تَقْرَبُونَ، پھر لیکن اگر تم اس کو نہیں لے کے آئے نا تو پھر فرمایا کہ پھر تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے، پھر تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا. وَلَا تَقْرَبُونَ، میرے قریب بھی نہیں آنا، پھر میرے قریب بھی نہیں آنا، وہ بھائی کو لے کے آؤ. تو مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے پریشر سے یا کسی بھی ترغیب سے بھائی کو لے کر آئے. اس پر ان بھائیوں نے کہا قالو، تو بھائی بولے سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، سنراود، ہم ابا کو بہلائیں پھسلائیں گے وہ بھائی کو لانے کے بارے میں. سنراود میں نا بہلانا پھسلانا، ذرا ابا کو قائل کرنا یہ کہتے ہیں. تو ہم اس کو جو ہے بہلا پھسلا کے جو ہے وہ ابا سے بھائی کو لے کے آئیں گے. وإنا لفاعلون، اور ہم ایسا ضرور کریں گے، ہم ایسا ضرور کریں گے، پورا زور لگائیں گے، جس کے عاجز زبان کہتی ہے ہم پورا زور لگائیں گے، لانے کی کوشش کریں گے. تو بھائی کہتے ہیں آئی ٹرائی مائی بیسٹ ہے، تو وہی والی بات ہے، پوری کوشش کریں گے کہ ہم جو کسی بھی طریقے ابا کو بہلا پھسلائیں گے اور اس کو بھائی کو لائیں گے. کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بھئی آسان نہیں ہے کہ بھئی وہ بنیامین کو لائیں، کیونکہ پہلے یوسف علیہ السلام کو بھی کہہ کرا کے لے گئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو جو ہے بظاہر انہوں نے جو ڈرامہ کیا اور وہ ابا جو ہے ان سے دور ہو گئے. تو اب یہ خطرہ ہے کہ بنیامین کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو. تو بھائیوں کو پتہ تھا کہ ابا مانیں گے تو نہیں، لیکن بہرحال ہم کوشش کریں گے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. اب اس کے بعد یہ جب پہنچ گئے تو یعقوب علیہ السلام نے، اچھا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا ٹھیک ہے تم یہ وعدہ مجھ سے کر رہے ہو کہ تم لے کے آؤ گے بنیامین کو، لیکن اپنے ان 10 بھائیوں میں سے ایک کو میرے پاس گروی رکھ کے جاؤ، گروی رکھ کے جاؤ، تاکہ وہ میرے پاس گروی رہے گا تو تم پھر اس وعدے کو پورا کرو، بنیامین کو لے کے آؤ، یعنی گویا کہ اس دوسرے اپنے بھائی کو لے کے آؤ. اب انہوں نے کہا جی کس کو گروی رکھیں؟ اب یہ قرآن اندازی ہو رہی ہے. جب قرآن اندازی کی تو شمعون کا نام نکلا. شمعون ان کا وہ بھائی ہے کہ جس نے یوسف علیہ السلام کی حمایت کی تھی، کیونکہ جب اس کو ہلاک کرنے لگے تھے، اور تو اس شمعون نے کہا تھا بھائی اس کو قتل نہ کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو پھر اس کو جو ہے یہ کنویں میں ڈال دو، یا اندھیرا کنواں ہے یا کوئی قافلہ اس کو لے جا کے، لیکن یار مارو نہیں. تو یہ شمعون نے کچھ یہ، اور یہ اللہ کی عجیب تکوینی حکمت ہے. آپ یقینا عام حالات میں مشاہدہ کریں گے 4-5 آدمی اگر کسی ایک پر مار دھاڑ کر رہے ہیں تو 4-5 میں سے ایک بندہ ضرور ایسا پیدا ہو جاتا ہو کہ یار چل بس، یار چھوڑو، یا چھوڑو، بہت ہو گئی. تو یہ نظام ہے خدا کا. اسی طریقے سے وہاں بھی ان بھائیوں میں بھی یہ ایک بھائی شمعون نے کہہ دیا تھا یار چھوڑو، رہنے دو، قتل نہیں کرو، اس کو جو ہے وہ کر دو، کنویں میں ڈال دو. تو اس کی چونکہ اچھی رائے تھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اسی کا نام نکل آیا، لہذا انہوں نے ان کو گروی رکھ لیا. اس کے بعد اب یہ قافلہ جو ہے روانہ ہونے لگا. اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کے سامانوں کے اندر جو ہے جو یہ انہوں نے قیمت دی ہے، یہ ان کے درم دنانیر انہی کی پوٹلیاں ان کے اندر ڈال دو، اسی گندم میں، غلے میں، اناج میں ڈال دو. مقصد کیا تھا کہ جب یہ اپنے وطن میں جائیں گے، جا کے بوریاں کھولیں گے اور اس کے اندر دیکھیں گے یہ تو ہماری قیمت بھی اس کے اندر واپس آ گئی.
تو قیمت واپس آ گئی ہے۔ اب جب یہ دیکھیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد تھا کہ یہ واپس ضرور آئیں، ضرور آئیں۔ اب قیمت جب اس کی دیکھیں گے تو فرمایا کہ ایک تو یہ کہ ان کو ترغیب ہوگی کہ یار یہ دیکھو ہمیں انہوں نے غلہ بھی دے دیا، پیسے بھی نہیں لیے، لہٰذا اس وجہ سے شوق سے پھر دوبارہ آئیں گے میرے پاس، ایک وجہ یہ۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جب وہ دیکھیں گے یہ پیسے اس کے اندر تو وہ یہ سمجھیں گے، کیونکہ ظاہر پیغمبر کی اولاد تو ہیں، دیانتدار تو تھے، تو وہ یہ سمجھے گا اوہو لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی امانت بھی ہمارے غلے کے اندر رہ گئی ہے، غلطی سے اناج بھرتے ہوئے ہماری جو پوٹلیاں جو درم دنانیر کی بھی اس کے اندر رہ گئی ہیں، تو اس امانت کو واپس کرنے کے لیے آئیں گے، تو کسی بھی طریقے سے آئیں گے ضرور۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ لہذا ان کو یہ کہو کہ یہ واپس کریں، اس لیے انہوں نے یہ کہا۔ تو فرمایا قال علی فتیانہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی جو وہ عوض ہے، ان کی جو ثمن ہے، وہ کہتے ہیں ان کی پوٹلیوں میں رکھ دو، ان کی بوریوں کے اندر ہی رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، کہ شاید کہ یہ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے، جب وہاں فلسطین میں پہنچیں گے اور جب وہ کھولیں گے تو شاید پہچان لیں اوہ یہ تو ہمارے پیسے ہیں، ہمیں واپس مل گئے، تو لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے یہ دوبارہ پھر لوٹیں، ہو سکتا ہے پھر دوبارہ واپس آئیں۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ ان کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد فلما رجعوا الی ابیہم، اب یہ اس کے بعد یہ واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابا جو ہے ہمیں جو ہے ہر ایک کو جو ایک غلے کا ایک اونٹ کا غلہ ملا ہے، لیکن ایک بھائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ ملا نہیں، یعنی بنیامین بھی اگر ساتھ جاتا تو اس کا بھی ہمیں اونٹ کا غلہ ملتا۔ اور وہ بادشاہ بڑا اچھا رحم دل ہے، اور اس نے کہا کہ بھی تم اگر بھائی کو لے آؤ تو پھر میں اس کا اونٹ کا غلہ بھی دے دوں گا، تو آپ جو ہے برائے مہربانی اس بھائی کو جو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور اس کا بھی ہم غلہ لے آئیں، اور آپ فکر نہ کریں اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ وہی الفاظ کہے جو یوسف علیہ السلام کے وقت میں کہے، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم کیسی بات کرتے ہو، کیا میں تم پہ اعتبار کر لوں جیسے پہلے یوسف پہ اعتبار کیا تھا اور تم لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ، اب پھر میں تم پہ اعتبار کر لوں؟ میں تم پہ ایسے اعتبار کرنے والا نہیں ہوں۔ فاللہ خیر حافظا و ارحم الراحمین، اگر لے کے جانا ہے تو پھر حفاظت تم نہیں کرو گے، حفاظت وہ کرے گا، میرا مالک اور خالق حفاظت کرے گا۔ میں اس مالک اور خالق کی حفاظت میں دے کر تمہیں دے سکتا ہوں، تمہیں محافظ بنا کے نہیں دیتا، میں پہلے میں بھگت چکا ہوں۔ یہ بات کہی تو اس کو بیان کر رہا ہے قرآن۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ لوٹے اپنے ابا کے پاس، قالو، تو بولے یا ابانا، اے ہمارے ابا، منیا من الکیل، ہم سے غلہ روک لیا گیا، یعنی ایک اونٹ کا غلہ ہم سے روک لیا گیا، کیوں؟ بھائی نہیں تھا۔ فرمایا کہ فارسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، یعنی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، نقتل، ہم اس کے اونٹ کا غلہ بھی لے کے آئیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب آپ کو یہ سوال ہوگا کہ حفاظت، فرمایا کہ ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ بات کہی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ قال هل آمنکم علیہ، کیا میں اس بنیامین کے بارے میں تمہارا اعتبار کر لوں، تم پہ اعتبار کر لوں؟ الا کما آمنتکم علی اخی من قبل، جیسا کہ میں نے پہلے اعتبار کر لیا تھا اس کے بھائی کے بارے میں، یعنی یوسف کے بارے میں، کیا میں پھر تم پہ اعتبار کر لوں؟ تمہیں میرا کوئی اعتبار نہیں۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پس اللہ تبارک و تعالی بہترین حفاظت کرنے والا محافظ ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اگر اس کو بھیج بھی رہا ہوں تو میں اس کی محافظت میں کر کے بھیجوں گا، تمہاری محافظت میں نہیں۔ اور وہی ہوا کہ پہلے جب بھائیوں کی محافظت میں بھیجا تھا تو یوسف علیہ السلام بظاہر گم ہو گئے ہیں، ضائع ہو گئے بظاہر ان کے نظام میں، لیکن جب انہوں نے یہ کہہ کہ یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھیجا تو نہ صرف یہ کہ یہ واپس آیا بلکہ اس یوسف علیہ السلام کو بھی لے آیا۔ تو اللہ کی محافظت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے، آیت کا ٹکڑا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے کسی بھی طرح کی محافظت، کیونکہ زندگی میں حفاظت بھی تو چاہیے، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت آبرو کی حفاظت، طاقت کی حفاظت، اولاد کی حفاظت۔ تو حفاظت ہی ایک ایسا اجتماعی مفہوم ہے کہ زندگی کے موڑ موڑ پہ انسان کی حفاظت چاہیے، چلتا ہے تو انسان کے چلنے کی حفاظت، بولتا ہے انسان کے بولنے کی حفاظت، سنتا تو سننے کی حفاظت۔ تو محافظت کا لفظ ایسا جاندار ہے کہ پوری زندگی کو محیط ہے،
یہاں تک کہ آخرت میں بھی محیط ہو ہے کہ انسان جو ہے جہنم کے عذاب سے حفاظت، قبر کے عذاب سے حفاظت ہے، شداد غلاظ ملائکہ کی سے حفاظت، تو انسان کو قدم قدم پہ حفاظت، تو دنیا آخرت کا سب سے جامع مفہوم حفاظت ہے۔ اور اس آیت کے اندر اسی کی حقیقت کو بیان کیا، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، کہ پس اللہ تبارک و تعالی بہترین محافظ ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اور یہ ارحم الراحمین کا مفہوم جو ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا کہ کیا فرمایا تھا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو ارحم الراحمین کا جو لفظ ہے یہ اس کے اندر کوئی راز ہے، یہ کوئی اسم اعظم ہے، یہ وہ اسم اعظم کی طاقت رکھتا ہے۔ یہاں پر بھی یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ اللہ کا وصف یہاں بیان کیا، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ اور ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حالت تھی کہ ظاہری نظر کے اندر ان کو شفا اور صحت ہونے کا سوال نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیا دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو ارحم الراحمین جو ہے انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا، اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ یہ جو ہے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، یہ اسم اعظم ہے، لہٰذا اس کا ود رکھیں اور یہ اپنے مقاصد حسنہ کے لیے، اپنے آل اولاد عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اس کی روز ایک تسبیح کر کے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ظاہر باطن کی ساری حفاظت عطا کرتے ہیں، اور جو چیزیں بظاہر ضائع ہو چکی ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی واپس لوٹا دیتے ہیں، جیسے یہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دوبارہ واپس لوٹا دیا۔ اس کے بعد اب یہ سب ماجرا ہونے کے بعد اب انہوں نے سامان کھولا، جب سامان کھولا تو اس کے اندر ان کی وہ پونجی بھی موجود، جو قیمت دی تھی وہ پونجی اندر موجود، ان کے دراہم سارے موجود۔ اب تو خوشی سے پھولے نہ بھائیوں کا باجان دیکھیے، اب بتا اور کیا چاہیے آپ کو؟ ایسا رحم دل بادشاہ کہ اس نے تو ہماری پونجی بھی واپس کر دی، غلہ بھی دے دیا اور اس پونجی بھی واپس کر دی، اور کہا کہ بھائی کو لے آؤ تو میں اور غلہ دے دوں گا۔ تو ابا جان اب تو آپ بھائی کو بھیج دیجئے، یہ وہاں تو غلہ ملے گا ہی ملے گا، آپ اس کو بھی۔ اب وہ منت کرنے لگ گئے تو یعقوب علیہ السلام تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، وہ ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب کھولا انہوں نے اپنا سامان، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، اور انہوں نے اپنی پونجی اس کے اندر پا لی، ردت الیہم، جو ان کی طرف واپس لوٹا دی گئی کہ لو بھی تمہاری پونجی واپس۔ قالو، تو بولے بھائی خوشی سے بولے، یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، حاضی بضاعتنا، یہ تو ہماری وہی پونجی ہے، ردت الینا، جو ہماری طرف واپس لوٹا دی گئی ہے، یہ ہماری وہ پونجی تو ہے جو واپس ہمیں مل گئی ہے۔ وہ نمیر اہلنا، ہم جو ہے اپنے اہل خانہ کے لیے جو غلہ لے کے آئیں گے، اونٹ کا غلہ جو ہم لے کے آئیں گے، وہ نحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، آپ یہ بھائی بھیجنے ساتھ آپ فکر نہ کریں، ہم حفاظت کریں گے۔ وہ نزداد کیل بعیر، اور ہم جو ایک اونٹ کا غلہ اور بڑھا کے لائیں گے، یعنی مزید ہمیں ملے گا۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ جو ہے بہت آسان پیمانہ ہے، آسان روزی ہے کہ اتنا رحمدل بادشاہ میں ملا، آسانی سے ہم وہاں سے ایک اونٹ کا غلہ لے آئیں گے، تو اس لیے آپ جو ہے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجیے، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ تو مصر ہے لے کر جانے پر، اب کہنے کا ٹھیک ہے لیکن میں ایسے نہیں بھیجوں گا، تم یہ پکا عہد میرے ساتھ کرو کہ اس بھائی کو تم ضرور واپس لاؤ گے، اور اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو۔ لہٰذا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قسمیں لیں، پکا عہد کیا کہ ہم جان کی بازی لڑا دیں گے لیکن اب بھائی کو واپس لے کے آئیں گے، لیکن ساتھ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی کہا کہ اللہ یہ کہ تم ایسے گھر جاؤ، ایسے پھنس جاؤ کہ بے بس ہو جاؤ کہ خود بھی نہ واپس آ پاؤ اور بھائی کو بھی نہ لا پاؤ، تو اس کو میں اللہ کی تقدیر سمجھ کے صبر کروں گا، لیکن عام حالات میں تم نے اپنی جان کی بازی لگا دینی ہے لیکن بھائیوں کو واپس لے کے آنا ہے، اگر یہ مجھ سے تم قسم کے ساتھ عہد باندھتے ہو تو میں بھیجتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیار ہیں، سب نے قسم کے ساتھ عہد باندھا، پھر جو وہ لے کر گئے۔ اس کو ذکر کر رہے ہیں، قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ہرگز میں نہیں بھیجوں گا اس کو بنیامین کو تمہارے ساتھ، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم باندھو عہد اللہ کی قسم کے ساتھ، تم عہد باندھو جو ہے میرے سامنے جو ہے اللہ کی قسم کے ساتھ، لتاتوننی بہ، کہ تم ضرور بضرور اس بنیامین کو لے کے آؤ گے، الا یحاط بکم، الا یہ کہ تم بے بس ہو جاؤ، تم ضرور لاؤ گے، الا یہ کہ تم بے بس ہو جاؤ تو وہ دوسری بات ہے، لیکن عام حالات میں تم میرے پاس واپس لاؤ گے۔ فلما آتوہ موثقہم،
جب بھائیوں نے جو ہے وہ اللہ کی قسم کے ساتھ ان کو عہد دے دیا یعقوب کو، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے اس پر جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، جو ہم نے گفتگو کی ہے، اللہ اس کے اوپر گواہ ہے۔ تو اللہ کو گواہ بنا لیا اور ان کے حوالے کر دیا، یہ اس کو قرآن نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اب جب جانے کی تیاری ہو گئی، اب یعقوب علیہ السلام اب ان کو ایک نصیحت کر رہے ہیں۔ نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اب تم جاؤ تو ایک ہی دروازے سے سارے نہیں جانا، ظاہر ہے کہ پیغمبر کی اولاد ہیں، اور جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی جو آگے یہ ذریت و نسل ہے، ان کے گویا کہ پڑپوتے ان کے پڑپوتے ہیں، تو ان کے ماتھوں سے جو علم و معرفت ٹپکتا تھا، اور جب سارے لمبے ترنگے خوبصورت جوان تھے۔ تو پہلی دفعہ جب گئے اس وقت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت نہیں کی، کیونکہ پہلی دفعہ تو یہ مجہول الحال تھے، کوئی جانتا نہیں تھا، اور یہ چلے گئے اور جا کے اپنا غلہ لے کے آ گئے۔ لیکن بادشاہ نے جس طرح ان کو اکرام کیا، عزت دی، جس اعزاز کے ساتھ ان کو غلہ دے کے روانہ کیا، اب تو سارے مصر کے اندر ایک ہل مچ گئی کہ یار یہ کون خاص لوگ ہیں۔ اب کسی کو کیا پتا کہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، اور بھائی ہونے کی وجہ سے وہ اعزاز ان کو دے رہے ہیں، اور بوڑھا باپ ان کی نگاہوں کے اندر ہے۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب تم جاؤ گے، چونکہ مصر والے سب جانتے ہیں اب لوگ تم سے حسد کریں گے، اب تم جو ہے 10 کے 10 بھائی، 11 کے 11 بھائی اکٹھے ایک دروازے سے داخل ہو گئے، تم لوگوں کی خوبصورتی، جمال، تمہاری یہ جتھا دیکھ کر نا لوگ جیلس ہوں گے، جب جیلس ہوں گے تم پہ نظر لگائیں گے، اور نظر تو نظر حق، نظر حق ہے، تو مجھے خطرہ ہے کہ تم لوگوں کو نظر نہ لگ جائے، لہٰذا سارے اکٹھے نہ جانا، مصر کے مختلف دروازوں سے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ مصر کے جو 4 دروازے تھے تو فرمایا کہ الگ الگ دروازے سے تم داخل ہونا، تاکہ یہ نہ ہو کہ تمہیں نظر لگ جائے، یا کوئی دشمن تمہارے پیچھے پڑ جائے، تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، اور کوئی جیلس ہو جائے، حسد کرنے لگیں، اور بادشاہ کی نظر میں تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کریں، لہٰذا تم یہ تدبیر کر کے جانا۔ اور باقی ایک میری حضرت یعقوب نے فرمایا میری ایک تدبیر ہے، میرا ایک دل کی ایک بات ہے، باقی اللہ کی تقدیر میں جو ہے وہ تو ہو کے رہے گا، میں اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہی غالب آئے گی، لیکن میرا ایک دل کی ایک چاہت ہے کہ تم لوگ یہ نظر سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور لہٰذا اسے لکھا ہے مفسرین نے کہ ایسے احوال پیدا ہو جہاں آپ کو نظر لگنے کا خطرہ ہو تو آپ اس کے لیے تدبیر کریں، یہ نہ سوچے کہ یار دیکھی جائے گی ایسے کیا ہو، نہیں، نظر سے بچنے کے لیے دم بھی کریں، کوئی تدبیر کریں، جیسے فرمایا کہ اب الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں، تو سامنے حاسد کی حسد سے بچنے کے لیے بھی انسان کو تدبیر اختیار کرنا، یہ نبوت کی شان کے جب خلاف نہیں ہے تو عام انسان کے توکل کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا تدبیر بھی کرے، اور پھر تقدیر کے اوپر ایمان رکھے، اگر تقدیر غالب آ جائے تو پھر صبر کرے، ورنہ تدبیر کو اللہ نے مؤثر کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے۔ تو یہ وہ حقیقت اس میں بیان ہو رہی ہے۔ وقال یعقوب علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، بولے یا بنیا، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں جو ہے وہ بے پرواہ نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں بھی میں تمہیں اس اللہ کی مشیت سے بچا لوں، یہ نہیں میں کر سکتا، لیکن ایک تدبیر ہے، تدبیر کے درجے میں تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں بے پرواہ نہیں کر سکتا تم کو اللہ کے مقابلے میں کسی چیز سے، کیوں؟ ان الحکم الا للہ، کیونکہ حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، حکم اللہ ہی کا غالب آئے گا، باقی میری ایک تدبیر ہے، علیہ توکلت، اور میں اللہ ہی کے اوپر اعتماد و توکل کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی کے اوپر جو توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ تو ایک توکل یہ حقیقت بھی بتا دی، لیکن تدبیر کو توکل کے خلاف بھی نہیں سمجھا، تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں انسان اگر اپنے بچ بچاؤ کی کوئی تدبیر کرتا ہے تو یہ اللہ کے توکل کے خلاف نہیں، کیونکہ پیغمبر خود تدبیر بھی بتا رہا ہے اور توکل پھر اللہ پر رکھنے کا یہ سبق دے رہا ہے کہ تدبیر کرنا آپ کا کام ہے، اس کے بعد فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حفاظت کریں گے۔ دروازے کی کنڈی لگا دینا آپ کا کام ہے، اب اس کے بعد اللہ آپ کے دروازے کی حفاظت کریں گے، گھر کی حفاظت کریں گے، آپ اپنی طرف سے اپنی حفاظت کریں، اس کے بعد خدا پر چھوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے حفاظت کریں گے۔ تو گویا کہ تدبیر اختیار کرنا یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔
اس کے بعد فرمایا کہ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب یہ داخل ہوئے یہ بھائی مصر کے اندر اسی طرح جس طرح باپ نے حکم دیا تھا، باپ نے حکم دیا تھا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، وہ اسی طرح وہ اندر داخل ہوئے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، کہتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے اللہ کے مقابلے میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تدبیر ان کو ہرگز جو ہے نفع نہیں دے سکتی، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضا، مگر ایک دل کا خیال تھا یعقوب کا، ایک خواہش تھی یعقوب کی کہ قضا جس کو یعقوب نے پورا کیا۔ یعقوب نے ایک خواہش تھی پوری کی کہ تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، ورنہ یعقوب کی تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے میں قطعاً جو ہے وہ جو ہے نافع نہیں ہو سکتی۔ وَإِنَّهُ لَذُو علم، اور وہی ہوا، اور یہ اشارہ اللہ نے اس لیے دے دیا کہ آگے چل کے یہ ہوگا کہ بنیامین کو بھی کھوائیں گے، بنیامین کو بھی کھوائیں گے، تو اس لیے بظاہر ایسا ہوگا کہ جو بنیامین کو لازمی لانے کا جو فیصلہ کر گئے تو وہ پورا نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ بنیامین کا نہ لانا بھی ایک تدبیر کے تحت ہوگا، وہ آگے قرآن ذکر کر رہا ہے، لیکن اس کا نہ آنا یہ سبب بن جائے گا اس بات کا کہ پھر سارا خاندان جو ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہنچے گا، یہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی خبر آ جائے گی۔ فرمایا کہ انہ لذو علم، بے شک یعقوب جو یہ علم والے ہیں، لما علمناہ، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا ہے، تو وہ علم والے ہیں، وہ جانتے ہیں تدبیر بھی کرنی ہے اور پھر اللہ کی تقدیر پہ توکل بھی کرنا ہے۔ بھائی یہ وہ بیلنس ہے ایمان کا کہ جو یعقوب نے کر کے دکھایا، اور یہی جو ہے تعلیمات دینیاں ہیں کہ جو ایک پیغمبر سے ظاہر ہو رہی ہیں کہ انہ لذو علم، بے شک وہ علم والے ہیں، لما علمناہ، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو علم دیا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر جو ہے وہ لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں، ان کو اس حقیقت کا پتہ نہیں۔ کوئی تدبیر اسباب کو ہی ارباب سمجھ لیتا ہے، اور کوئی ارباب پر بھی نگاہ نہیں کرتا ہے۔ اسباب اسباب ہیں، ارباب ارباب ہیں، سبب سبب ہے، اور رب رب ہے، لہٰذا یہ رب الاسباب اور رب کے اندر فرق کرنا، فرمایا یہ وہ علم کی شان ہوتی ہے کہ جو اپنی اپنی جگہ پہ چیز رکھتا ہے، کہ ایک بندہ سبب اختیار کرتا ہے لیکن سبب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، یہ وہ ترتیب ہے۔ سبب ہی میں سے نتیجے کو نکالنے پر مصر ہونا کہ نہیں نہیں یہ ہو کے رہنا چاہیے، نہیں، سبب جو اختیار کرنا آپ کا کام ہے، اب سبب پر نتیجہ ظاہر کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو لہٰذا فرمایا اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، وہ سبب کو ہی اصل سمجھ لیتے ہیں اور اسی پر اپنی جان گواتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جب اس کے خلاف نتیجہ آتا ہے تو اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم دیا وہ یہ علم کہ وہ سبب کو سبب سمجھتے ہیں اور رب کو رب سمجھتے ہیں، لہٰذا اسباب اپنی جگہ پر ہے اور رب الاسباب اپنی جگہ پر ہے، انہوں نے دونوں تدبیریں کی ہیں، تدبیر بھی اختیار کی اور بتا بھی دیا کہ یہ کرنا بچو، باقی کہا کہ ہو گیا تو خدا پر توکل ہے۔ فرمایا یہی حقیقت ہے، بالکل یہی تعلیم ہر انسان کے لیے کہ دنیا کے اندر دوا کھائے، دوا ایک سبب ہے لیکن شفا اللہ پر چھوڑ دے کہ شفا اب اللہ نے دینی ہے، صحت اللہ نے دینی ہے۔ تو اسی طریقے سے صاحب کھیتی بو دے، اب اللہ پر نگاہ ڈالے کہ اللہ اس کو اگا دیں گے، دکان کھول کے بیٹھ جائے، اب اللہ پہ نگاہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گاہک بھیجیں گے، روزی بھیجیں گے، لیکن ایک آدمی کہتا نہیں جی دکان ہی نہیں کھولنی، اللہ پہ توکل ہے، گھر میں روٹی آ جائے گی، اس کا مطلب یہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہے، علم صحیح اس کو حاصل نہیں ہے۔ یا ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے میری دکان ہی مجھے روزی دیتی ہے، تو دکان کو رازق سمجھ بیٹھتا ہے، تو یہ اس کی حماقت ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس کا علم نہیں رکھتے کہ وہ کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ تدبیر اور تقدیر کے فیصلوں میں آپس میں جو ہے وہ اعتدال کا فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے فرمایا۔ اس کے بعد ولما دخل علی یوسف آوی الیہ، اب آگے جو ہے اس حقیقت کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھائی جو ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئے اور وہاں پھر آگے گفتگو شروع ہوئی، باقی چیزیں ہیں اس پر انشاءاللہ جو آئندہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف کی جو یہ لطائف و معارف ہیں اس کی حقیقت سمجھنے اور خاص طور پہ اپنی زندگیوں کے اندر اس ایمان و یقین کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کس مقام عالی پر قائم کیا کہ دنیاوی وجاہت ایسی عطا کی کہ وقت کا بادشاہ بنا دیا، اور جو دینی اور روحانی ایسا مقام دیا کہ وقت کے پیغمبر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلامت رکھے اور ہمیں ایمان و یقین کی حقیقت عطا فرمائے۔